बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, अर्श कितना बड़ा है? क्या अर्श से बड़ी कोई मखलूक है? क्या अल्लाह ताला की ज़ात अर्श मुअल्ला पर बरजमान है? क्या अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ, चेहरा और पाँव हैं? आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। अर्श मुअल्ला के बारे में मुख्तलिफ फ़िरक़ों का क्या मौक़िफ़ है और अर्श मुअल्ला के बारे में और अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है, जो फासिद अकायद को रद्द करता है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। वीडियो हर मुसलमान के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। मोहतरम नाज़रीन, याद रहे कि मखलूक़ात में सबसे अजीम और बड़ी मखलूक रहमान का अर्श है। अल्लाह ताला ने अज़मत को अर्श की सिफ़त करार दिया है और अर्श की लंबाई चौड़ाई उसको बनाने वाला ही जानता है। अलबत्ता अर्श अल्लाह ताला की मखलूक है, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हुवा खालिकु कुल्लि शैइन। ये है अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार, जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही हर चीज़ का खालिक है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर अपने आप को अर्श का परवरदिगार बयान करके अपनी तारीफ़ भी फरमाई है, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अल्लाह अर्श अज़ीम का परवरदिगार है। यही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ़ में अर्श की मलकियत को भी बयान किया कि मैं ही उसका मालिक हूँ, और फरमाया रफ़ीउद दरजाति ज़ुल अर्श, बुलंद दर्जों वाला और अर्श वाला है। इस आयत की तफसीर में इब्न कसीर रहमुल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला अर्श अज़ीम का मालिक है जो कि तमाम मखलूक़ात से बुलंदो बाला है। अल्लाह ताला ने अर्श का मुकाम व मर्तबा बढ़ाने के लिए उसे अपनी निस्बत भी अता की और फरमाया ज़ुल अर्शिल मजीद, अल्लाह अर्श वाला और बुजुर्गी वाला है। नाज़रीन, जहाँ तक सवाल है कि अल्लाह ताला ने अर्श को कब तख्लीक किया था, तो याद रहे कि अल्लाह ताला ने उसे आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से पहले पैदा किया था, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, वही तो है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला मौजूद था, इससे पहले कोई चीज़ नहीं थी। अल्लाह का अर्श पानी पर था, फिर अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा फरमाया और ज़िक्र यानी लोहे महफूज में हर चीज़ लिख दी। नाज़रीन, कहते हैं अल्लाह ताला ने कलम को जिस वक्त पैदा फरमाया तो सबसे पहले उसे तकदीरें लिखने का हुक्म दिया। अर्श उससे भी पहले पैदा हो चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल कबल तमाम मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी थीं और उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। नाज़रीन, याद रहे कि अर्श गैबी चीज़ है, यानी हम उसे दुनिया में नहीं देख सकते, ताहम अल्लाह ताला ने हमें उसकी कुछ सिफ़ात के बारे में बतलाया है ताकि अल्लाह पर ईमान पुख्ता हो और ये बात भी जहन में महकम हो जाए कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बुलंद है। रिवायत बताती है कि अर्श इलाही पूरे जहान पर कुबे की तरह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श को ऐसे ही बयान किया और फरमाया, बेशक अल्लाह का अर्श आसमानों के ऊपर ऐसे है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों के साथ कुबे की तरह का इशारा फरमाया। नाज़रीन, याद रहे कि अर्श के पाए और पहलू भी हैं, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लोग क़यामत के दिन मदहोश होंगे और सबसे पहले मुझसे ज़मीन फटेगी, लेकिन फिर भी मूसा अर्श का एक पाया थामे हुए मुझसे पहले खड़े होंगे। अब मालूम नहीं कि वो भी मदहोश हुए थे या पहले दुनिया में तजल्ली के वक्त आने वाली बेहोशी की वजह से हिसाब बराबर हो गया। इसी हदीस में अल्फाज भी हैं कि मूसा अर्श के पहलू को पकड़े हुए होंगे। ये अल्फाज सिर्फ बुखारी में हैं। नाज़रीन, बयान हुआ कि आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से पहले अर्श पानी पर था, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, और उसका अर्श पानी पर था और तख्लीक के बाद से लेकर अब तक पानी पर ही है। इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह का अर्श पानी पर है और अल्लाह अर्श के ऊपर है, उसके लिए तुम्हारा कोई अमल पोशीदा नहीं। नाज़रीन, याद रहे कि अर्श सबसे आला और बुलंद मखलूक है, वो तमाम मखलूक़ात के लिए छत भी है। अल्लाह ताला ने अर्श को अपना ख़ुसूसी कुर्ब दिया, इससे बढ़कर कोई मखलूक अल्लाह के करीब नहीं, और चूँकि अल्लाह ताला पाकीज़ा ज़ात है, लिहाजा उसके करीब भी पाकीज़ा चीज़ ही हो सकती है।
اللہ ताला ने अर्श को पैदा फरमाकर उसे अपनी तमाम मखलूक़ात से इम्तियाजी बुलंदी अता फरमाई है। इब्न कसीर रहमुल्लाह कहते हैं, अर्श तमाम मखलूक़ात के लिए छत है। तमाम आसमान, ज़मीनें, उनके दरमियान और उनके अंदर की हर चीज़ अर्श से नीचे है। सब के सब अल्लाह ताला के इख्तियार, कुदरत और इल्म में घिरी हुई हैं। अल्लाह ताला के तखमीने हर चीज़ पर दुरुस्त साबित होते हैं और वो हर चीज़ का कारसाज है। नाज़रीन, ये बात भी याद रखने की है कि अल्लाह ताला ने आसमान को बुजुर्गी से मौसूफ फरमाया, जैसा कि इरशाद है, ज़ुल अर्शिल मजीद, वो बुजुर्गी वाले अर्श का मालिक है। नाज़रीन, अर्श की बुजुर्गी का मतलब यह है कि यह अर्श बहुत बड़ा है, उसकी शान बहुत आला है, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ है, उसमें बहुत सी खूबियाँ हैं, मखलूक़ात में इससे बढ़कर कोई नहीं। उसका मंजर और शक्ल सूरत इंतहाई लुभाने वाली है, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, बस बहुत बुलंद है अल्लाह, वो सच्चा बादशाह है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इज़्ज़त वाले अर्श का परवरदिगार है। नाज़रीन, याद रखें, अर्श सबसे वज़नी मखलूक है। रिवायत है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास से सुबह सवेरे फजर की नमाज के वक्त गुजरे तो सैयदा जवेरिया अपनी नमाज की जगह बैठी थी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त के वक्त के बाद वापस आए तो तब भी सैयदा जवेरिया वहीं बैठी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आप उस वक्त से उसी हालत में बैठी हैं जिस हालत पर मैं छोड़ कर गया था? उन्होंने कहा, जी हाँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे बाद 4 जुमले 3 बार कहे हैं, अगर उन्हें अब तक के तुम्हारे किए हुए अज़कार से तोला जाए तो मेरे जुमले तुम्हारे अज़कार से वज़नी हो जाएंगे। वो 4 कलमे ये हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, आददा खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदादा कलिमातिही। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह कहते हैं, इससे वाज़ेह होता है कि अर्श का वज़न सबसे ज़्यादा है। नाज़रीन, याद रहे कि अर्श के सामने अज़मत वाली कुर्सी है और उसी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, वासिया कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन से बड़ी है। फरमाते हैं कि कुर्सी अर्श का जीना है। कुर्सी आसमान और ज़मीन से बड़ी होने के बावजूद भी अर्श के सामने ऐसे है कि जिस तरह कोई लोहे का कड़ा खुले मैदान में गिरा हुआ हो। अर्श को उठाने के लिए अल्लाह ताला ने 4 बहुत बड़े फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है। ये फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह, सना और मोमिनों के लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, जैसा कि फरमाने बारी ताला है, अर्श उठाने वाले और उसके आसपास के फरिश्ते अपने रब की तस्बीह हम्द के साथ करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं। नीज़ ईमान वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हुए कहते हैं, हमारे परवरदिगार, तूने हर चीज़ को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, बस उन्हें बख्श दे जो तौबा करें और तेरी राह की पैरवी करें, और तू उन्हें दोज़ख के अजाब से बचा ले। नाज़रीन, मालूम हुआ कि अर्श के गिरदोपेश मौजूद फरिश्तों का काम ही ज़िक्र और दुआ है। इसी बारे में फरमाने बारी ताला है, और तू फरिश्तों को देखेगा अर्श के गिर्द घेरा डाले हुए अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कर रहे हैं, और उनके दरमियान हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। नाज़रीन, याद रहे कि अल्लाह ताला ने अपने माबूद होने के लिए अर्श का परवरदिगार होना दलील के तौर पर पेश किया है और फरमाया है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं, वही अर्श अज़ीम का परवरदिगार है। झूठे लोगों के इल्ज़ामों को मुस्तरद करने के लिए भी बतलाया कि अल्लाह तो अज़ीम तरीन मखलूक यानी अर्श का खालिक है और वह इन इल्ज़ाम तराशियों से बिल्कुल पाक है। इसी तरह फरमाने बारी ताला है, सुबहान रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि रब्बुल अर्शि अम्मा यासिफून, पाक है आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार और अर्श का रब उनकी बयान करदा बातों से जो वो बयान करते हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपने अर्श का तज़किरा और अर्श के खालिक होने का तज़किरा बार बार फरमाया है। रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में कसरत से वसीला देते कि अल्लाह अर्श का परवरदिगार है, और अर्श की तख्लीक पर अल्लाह की सना बयान करते और मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला की सिफ़त का वास्ता देते हुए यूं दुआ फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। आपने मुलाहज़ा किया कि इन कलामात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श का तज़किरा 2 मरतबा हुआ, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ इन कलामात के साथ फरमाते थे, और इन कलामात में अल्लाह ताला के अर्श अज़ीम का भी तज़किरा है। इसी तरह एक हदीस है कि रिश्तेदारी अर्श के साथ चिमट कर कहती है, जो मुझे जोड़े अल्लाह से जोड़ दे, और जो मुझे तोड़े
اللہ उसे तोड़ दे। एक और रिवायत है कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को मुकम्मल कर लिया तो अल्लाह ताला ने एक नोश्ता तहरीर फरमाया जो अल्लाह के पास अर्श पर है कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर भारी है। इसी तरह रिवायत है कि सूरज रोज़ाना अर्श के नीचे सजदा रेज़ होता है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सूरज जाकर अर्श के नीचे सजदा करता है। और अल्लाह ताला का फरमान है, और सूरज अपने ठिकाने की जानिब चलता है, ये गालिब और इल्म रखने वाले के तखमीने के मुताबिक होता है, का यही मतलब है। इसी तरह एक दूसरी रिवायत में अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला के फरमान और सूरज अपने ठिकाने की जानिब चलता है के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरज का ठिकाना अर्श के नीचे है। नाज़रीन, रिवायत में ये बात भी मिलती है कि रहमान का अर्श एक अजीम सहाबी के वफ़ात पर लर्ज़ उठा था, जिनको इस्लाम कबूल किए हुए अभी सिर्फ 6 साल ही गुजरे थे। ताहम उनकी कौम के तमाम अफराद उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके थे। जिस वक्त वो फौत हुए तो उनकी उम्र सिर्फ 37 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, साद बिन मुआज़ की मौत पर रहमान का अर्श भी कांप उठा है। याद रहे कि ये सही हदीस है और इमाम ज़हबी रहमुल्लाह कहते हैं यह हदीस मुतवातिर है और मैं ये गवाही देता हूँ कि यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। नाज़रीन, आप अर्श मुअल्ला के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इन रिवायत में अल्लाह ताला के अर्श का तज़किरा मुख्तलिफ अंदाज से हुआ है। रिवायत में ये बात भी मिलती है कि कुल मखलूक़ात के फ़ना हो जाने पर अल्लाह ताला ने अर्श को खसूसियत बख्शी कि वो बाकी ही रहेगा। चुनांचे अर्श उन मखलूक़ात में शामिल नहीं है जिन्हें क़यामत के दिन मुट्ठी में लिया जाएगा या लपेट दिया जाएगा, और अहले सुन्नत का इत्तफ़ाक़ है कि अर्श फ़ना नहीं होगा। इस हवाले से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह कहते हैं, अर्श अल्लाह ताला की उन मखलूक़ात में शामिल नहीं जो 6 दिन में पैदा की गईं। अल्लाह ताला अर्श को शक नहीं फरमाएगा और ना ही उसे ख़त्म करेगा। और मशहूर अहदीस भी कुरान मजीद की तरह इस बात को वाज़े करती हैं कि अर्श बाकी रहेगा। नाज़रीन, रिवायत बताती हैं कि आखिरत के दिन अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे और अल्लाह ताला मखलूक़ात के माबैन फ़ैसले के लिए आएगा, जैसा कि फ़रमान बारी ताला है, और तेरे रब के अर्श को उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। रिवायत में आता है जिस वक्त लोग अंबिया कराम से शिफात तलब करेंगे तो तमाम अंबिया कराम क़यामत की सख्ती और हौलनाकी की वजह से शिफात करने से माजरत कर लेंगे। तो फिर लोग सैयदुल खल्क हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचेंगे। इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो मेरे पास आएंगे, फिर मैं अर्श के नीचे सजदा रेज़ हो जाऊँगा। फिर कहा जाएगा, मोहम्मद सर उठाएं, शिफात करें, आपकी शिफात कबूल की जाएगी, मांगें आपको दिया जाएगा। कहते हैं जिस वक्त मैशर में लोगों की तकालीफ बढ़ जाएंगी, सूरज सर के 1 मील करीब आ जाएगा तो अल्लाह ताला अपने चुनीदा बंदों को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। जैसा कि एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, 7 किस्म के अफराद को अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब फरमाएगा जिस दिन उसके साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। नंबर 1 आदिल हुक्मरान, नंबर 2 अपने परवरदिगार की इबादत में परवान चढ़ने वाला नौजवान, नंबर 3 ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिद से जुड़ा हुआ हो, और नंबर 4 2 ऐसे आदमी जो अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते हों, उसी पर मिलें और जुदा होते हों। नंबर 5 ऐसा आदमी जिससे जाहो जमाल वाली खातून बदकारी का मुतालबा करे और वो कह दे मैं अल्लाह से डरता हूँ। नंबर 6 ऐसा शख्स जो सदका करते हुए इतना खुफिया अंदाज अपनाए कि बाएं हाथ को भी इल्म ना हो कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। नंबर 7 ऐसा शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे तो उसकी आंखें नम हो जाएं। नाज़रीन, एक और हदीस है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे। नाज़रीन, रिवायत के मुताबिक जन्नत के मुख्तलिफ दर्जे हैं, उनमें सबसे आला जन्नतुल फिरदौस है और उसकी छत रहमान का अर्श है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब भी अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि सबसे बेहतरीन और बुलंद तरीन जन्नत है। उसी में से जन्नत की नहरें फूटती हैं और उसके ऊपर रहमान का अर्श है। नाज़रीन, ज़रा सोचें कि अगर अल्लाह का अर्श इतना अजीम और बड़ा है तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात उससे भी बड़ी और अजीम है। वह हर चीज़ को अपने घेरे में लिए हुए, उसे कोई चीज़ अपने घेरे में नहीं ले सकती। वह हर चीज़ पर गालिब है, उस पर कोई चीज़ गालिब नहीं। वो इतना खुफिया है कि मखलूक तक रसाई से उसे कोई चीज़ नहीं रोक सकती। मखलूक की शान असल में अल्लाह ताला की अज़मत और किबरियाई की दलील है। मखलूक की अज़मत अल्लाह ताला की शान और शौकत की दलील है। इसीलिए फरमाते हैं कि अल्लाह की पहचान करनी है तो अल्लाह ताला की मखलूक में गौर व तदब्बुर करो। नाज़रीन, अर्श के बारे में तो आप मुलाहज़ा कर चुके हैं कि अल्लाह ताला की मखलूक़ात में अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक है। नाज़रीन, अर्श की जगह अगर इंसान पहले आसमान के बारे में ही सोचे
اس پر غور کرے تو آسمان کی بڑائی بھی اس انسان کے فہم میں نہیں آ سکتی۔ اس آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چاند سورج بنائے ہیں اور جو سیارے اور کہکشائیں بنائی ہیں، یہ سب اتنی بڑی ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک ہی آسمان نہیں ہے، بلکہ اس آسمان کے بعد دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا، چوتھا، اور اسی طرح سے 7 آسمان ہے۔ اب 7واں آسمان کتنا بڑا ہوگا، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے تصور سے بہت بعید ہے۔ اور پھر 7ویں آسمان سے اوپر اللہ کا عرش ہے، یہ کتنا بڑا ہوگا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ اللہ کی بڑائی کی واضح دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے عرش سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے اور اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ بادل آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بادل زمین کو سیراب کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی طرف آنکتے ہیں جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور اسے پکارتے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو تمہارے اوپر کیا ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رقی یعنی اونچی چھت ہے جس سے حفاظت کی گئی، اور یہ موج کی طرح ہے جو بغیر ستون کے ہے۔ پھر پوچھا، کیا جانتے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اور اس کے درمیان 500 برس کی مسافت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا جانتے ہو اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اوپر 2 آسمان ہیں جن کے درمیان 500 برس کا فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 7 آسمان گنوائے اور بتایا، ہر 2 آسمانوں کے درمیان آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے کے برابر فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اوپر عرش ہے اور وہ آسمان سے اتنا دور ہے جتنا زمین سے آسمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے نیچے کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زمین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے نیچے دوسری زمین ہے، پہلی زمین اور دوسری زمین کے درمیان 500 برس کی مسافت ہے۔ پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 زمینیں گنوائیں اور بتایا کہ ہر 2 کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم لوگ نیچے زمین کی طرف رسی پھینکو گے تو اللہ تک پہنچے گی۔ اور پھر یہ آیت پڑھی، وہی ہے سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور باہر اور اندر، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ناظرین، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بلند ہونے کے متعلق 1000 سے زائد دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شایع نشان کیفیت کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، اور یہ عظیم ترین مخلوق یعنی عرش پر خاص علو ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کو مکہ سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، پھر وہاں سے انہیں 7ویں آسمان تک اوپر لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرر فرشتوں کے قدموں کی چلنے کی آواز بھی سنی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر بلایا اور اپنی ملاقات سے مشرف فرمایا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرا کے لیے اسے منتخب فرمایا۔ وہیں سے آپ کا سفر معراج شروع ہوا۔ مسجد اقصیٰ کو انبیاء کرام نے بنایا ہے۔ یہ قبلہ اول اور مسجد الحرام کے بعد بنائی جانے والی دنیا کی دوسری مسجد ہے۔ نیز مسجد اقصیٰ ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن کی جانب ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھ سکتے ہیں۔ یہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام اور رسولوں کی امامت کراتے ہوئے نماز پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں اور اس کے ارد گرد خطے کو بابرکت بنایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مسجد اقصیٰ جس کے آس پاس ہم نے برکت فرمائی۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے کی جانب لوگ محشر کے لیے جمع ہوں گے۔
ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ عرش معلیٰ کے تذکرے کے ساتھ اس صفات متشابہات کی بحث بھی کی جاتی ہے۔ صفات متشابہات کے بارے میں مختلف مسلک کیا کہتے ہیں، آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین ثم استوى الی السماء کے ذیل میں بعض علماء نے صفات متشابہات کی بحث چھیڑی ہے۔ ثم استوى علی العرش کے بارے میں اہل سنت الجماعت کا اجتماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ زمان و مکان کی حدود سے اور سمت و جہت کی قیود سے پاک اور منزہ ہے۔ وہ عرش کا محتاج ہے نہ فرش کا۔ عرش و کرسی کے وجود میں آنے سے پہلے وہ جس شان میں تھا اب بھی اسی شان میں ہے۔ البتہ جہاں تک بحث قرآن و حدیث کے ان الفاظ کے متعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے عرش پر قرار پکڑنے کے بارے میں ہے، یعنی ثم استوى علی العرش، اور چہرہ اور ہاتھ اور آنکھ اور پنڈلی کا جن کا تذکرہ مختلف آیات میں ہوا ہے، جیسا کہ چہرے کا ذکر سورہ رحمان میں ہے، ہاتھ کا ذکر سورہ فتح میں ہے، آنکھ کا ذکر سورہ طٰہٰ میں ہے اور پنڈلی کا ذکر سورہ قلم میں یوں ہوا ہے۔ یاد رہے کہ انہیں اسلاف نے صفات متشابہات قرار دیا ہے، کیونکہ اگر انہیں حقیقی معنی پر محمول کیا جائے تو تجسیم و تشبیہ کی راہیں کھلتی ہیں، اور اگر صرف تنزیہ و تجرید کے تقاضے اور ملحوظ رکھے جائیں تو انکار صفات کے پہلو نکلتے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ فرقہ مجسمہ اور مشبہ تو ان صفات کے حقیقی معنی مراد لے کر تجسیم و تشبیہ کی تمام منزلیں طے کر ڈالی ہیں، اور برملا یہ دعویٰ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس طرح ہاتھ پاؤں رکھتے ہیں جس طرح ایک مخلوق رکھتی ہے، اور آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد اسی طرح عرش پر بیٹھیں جس طرح ایک بادشاہ ملکی امور کی انجام دہی کے بعد تخت شاہی پر فروکش ہوتا ہے۔ دوسری طرف تنزیہ و تجرید کے علم بردار معتزلہ، معطلہ، جہمیہ نے مذکورہ صفات کو توحید باری تعالیٰ کے منافی قرار دے کر انہیں مجازی معنوں پر محمول کیا اور پھر اسی کو حرف آخر اور حتمی بھی قرار دیا ہے۔ ناظرین افراط و تفرید کی اس کشمکش میں اہل سنت والجماعت ہی ایسا گروہ ہے جو اعتدال کی راہ پر گامزن رہا ہے اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چل کر تعبیر و تشریح کے اس پیچیدہ مقام سے باسلامت گزر گیا اور اس پر قائم ہے۔ ناظرین اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے اور اس حوالے سے متقدمین سلف صالحین کا موقف کیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین متقدمین سلف صالحین کا مسلک یہ ہے کہ جو صفات متشابہات قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہیں ان کے متعلق بس اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ جو لفظ صفت باری پر دلالت کرنا ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ثابت ہے۔ اس لفظ سے اس کا ظاہری اور حقیقی معنی ہرگز مراد نہیں، اور نیز ذات باری تعالیٰ مخلوق کی متشابہات سے پاک ہے۔ ناظرین یہی اہل سنت کا مسلمہ موقف ہے جس پر چند دلائل پیش خدمت ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں ایک شخص نے الرحمن علی العرش استویٰ کی تلاوت کر کے یہی سوال اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ کا استواء کیسا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے ایک لمحہ سوچ کر ارشاد فرمایا، یہ استواء ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں اپنے بارے میں بیان فرما دیا ہے۔ الرحمن یعنی صرف صفت استواء کی نسبت باری تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، اس کی کوئی کیفیت نہیں، کیونکہ جسم کی خصوصیت ہے، اس لیے یہاں کیفیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جواب میں اہل سنت والجماعت کے موقف کی ترجمانی فرمائی ہے کہ استواء باری تعالیٰ کی متشابہ المانی صفت ہے، لہذا صفت استواء کی نسبت باری تعالیٰ کے لیے ثابت کر کے اس کے معنی و مراد پر لب کشائی سے گریز کرنا چاہیے۔ یہی وجہ اہل سنت استواء کی تشریح ما یلیق بہی یعنی ایسا استواء جو اس کے شایان شان ہے سے کر دیتے ہیں۔ ناظرین اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن میں صفات متشابہات کے متعلق جمہور اہل سنت کا مسلک بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان صفات پر صدقے دل سے ایمان لا کر اس کی کوئی تفسیر نہ کی جائے بلکہ ایسا وہم بھی نہ لایا جائے جس سے تجسیم و تشبیہ کا اشارہ نکلتا ہو۔ اسی طرح ائمہ اہل سنت سفیان الثوری، مالک بن انس، عبداللہ بن المبارک وغیرہ سب کا یہی مسلک ہے۔ ناظرین قرآن و حدیث میں بارہا ید یعنی ہاتھ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، جس پر علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس ید سے وہ ہاتھ ہرگز مراد نہیں جس کا ذکر ہوتے ہوئے ہمارے دل و دماغ میں ایک جسمانی عضو کا تصور دوڑنے لگتا ہے، بلکہ ایک صفت باری تعالیٰ ہے جس کی نسبت باری تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ لہذا اس صفت پر ایمان لا کر توقف اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہی اہل سنت الجماعت کا مسلک ہے۔ ناظرین علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے صفات متشابہات کے متعلق واضح فرما دیا کہ یہ متشابہ المانی صفت ہے، لہذا اس کی تلاوت پر اکتفا کر کے اس کے معنی و مراد کے درپے نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ اور سفیان بن عینہی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ کسی شخص کے لیے روا نہیں کہ صفات متشابہات کی تفسیر عربی یا عجمی زبان میں کرتا پھرے، ان الفاظ کو پڑھ کر ان سے گزر جانا ہی بس ان کی تفسیر ہے۔ اور علامہ بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں،
متقدمین سلف صالحین استوا اور اس جیسی تمام صفات متشابہات کی کوئی تفسیر نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، بیان کیے گئے دلائل سے متقدمین سلف صالحین کا موقف روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ یہ صفات متشابہ المانی ہیں، ان کے ظاہری معنی مراد لینا کسی طرح درست نہیں۔ البتہ آپ کو بتاتے چلیں کہ متقدمین کے مسلک پر کچھ شبہات اٹھائے گئے ہیں، آئیے آپ کو ان شبہات اور ان کے جوابات بھی بتاتے ہیں تاکہ آپ کسی کے اٹھائے جانے والے سوالات کا جواب آسانی سے دے سکیں۔ پہلا شبہ یہ اٹھایا گیا کہ اگر صفات متشابہات استوا، ید، وجہ وغیرہ کی ظاہری معنی اس لیے مراد نہیں لی جا سکتے کہ اس سے جسمانیت کے پہلو سامنے آتے ہیں، تو پھر محکم صفات علم، قدرت، حیات وغیرہ کا تصور بھی تو جسمانیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، انہیں بھی متشابہات قرار دیے جائے۔ ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ اس شبہ کی یہ بنیاد ہی غلط ہے کہ محکم صفات علم، قدرت، حیات کا تصور جسم کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان صفات کا اطلاق جب باری تعالیٰ پر کیا جاتا ہے تو اس کی اولین دلالت جسم پر نہیں ہوتی، بلکہ ان الفاظ کے کانوں میں پڑتے ہی جو معانی اخذ ہوتے ہیں اس میں تنزیہ اور تجرید کے تقاضے پوری طرح جلوہ گر ہوتے ہیں اور دل و دماغ کے کسی گوشے میں جسم کا تصور نہیں ابھرتا، برخلاف صفات متشابہات استواء، ید، وجہ کہ ان الفاظ کی اولین دلالت ہی جسمانیت پر ہوتی ہے۔ ان کے ظاہری معنی مراد لینے کے بعد جسمانی لوازم کو وہم و خیال سے دور نہیں رکھا جا سکتا، لہذا اگر متشابہات اور محکمات میں یہ فرق ملحوظ رکھا جائے تو اشکال پیدا ہی نہ ہو۔ دوسرا شبہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر متشابہات کے معنی مراد کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے تو پھر ان کو قرآن کریم میں ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ہمیں صفات متشابہات کے معنی و مراد کا علم نہیں، لیکن ان پر ایمان لانا بھی باعث نجات اور ثواب ہے۔ علاوہ ازیں اس کی تلاوت کے بھی معنوی فوائد اور برکات ہیں، اگرچہ ان تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ ناظرین، جہاں تک متاخرین سلف صالحین کے مسلک کی بات ہے تو ان کا مسلک یہ ہے کہ صفات متشابہات کے ایسے مجازی معنی بیان کیے جا سکتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی شایع نشان ہو، بشرط یہ کہ اس لفظ کے اندر مجازی معنی مراد لینے کی گنجائش ہو۔ نیز اس مجازی معنی کو احتمال تفسیر کے درجے میں رکھا جائے، انہیں قطعی اور یقینی نہ کہا جائے، لہذا ید سے قدرت، وجہ سے ذات اور استوا سے استیلا یعنی غلبہ مراد لیا جا سکتا ہے۔ چونکہ متاخرین کے زمانے میں کئی فرقہ باطلہ رواج پذیر ہو کر امت مسلمہ کی وحدت فکر کو پارا پارا کرنے میں مصروف کار تھے، جن میں سر فہرست مجسمہ اور مشبہ ایسے فرقے تھے جو صفات متشابہات کے ظاہری الفاظ کا سہارا لے کر اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کی طرح ہاتھ، پاؤں، چہرہ، پنڈلی وغیرہ ثابت کرتے تھے۔ ناظرین، متاخرین سلف صالحین نے جب دیکھا کہ یہ فرقہ باطلہ عوام کی ذہنی سطح سے غلط فائدہ اٹھا کر انہیں گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو انہوں نے تعویل کا مسلک اختیار کر کے تمام متشابہات کے مناسب سادہ عام فہم معنی بیان کیے۔ مثلاً کہا ید سے ہاتھ نہیں قدرت مراد ہے، وجہ سے چہرہ نہیں بلکہ ذات مراد ہے، استوا سے استقرار و جلوس نہیں بلکہ استیلا اور غلبہ مراد ہے، تاکہ سادہ لو مسلمانوں کو مجسمہ اور مشبہ کے گمراہ کن خیالات سے بچایا جا سکے۔ ناظرین، یہ ایک لمبی بحث ہے، البتہ اس کا تذکرہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ اس بارے میں ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ اور اس کا اللہ تعالیٰ کی ان صفات متشابہات اور عرش پر اللہ تعالیٰ کے استوا کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور ہر مسلمان کو ایسے عقائد سے دور رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جسمانی اعضاء کا فاسد عقیدہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں متعدد ایسے مقامات ہیں جہاں الفاظ کی ظاہری دلالت سے قطع نظر کر کے مجاز و استعارے کی آڑ لی جاتی ہے اور چار و نچار تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جب تک اس انداز بیان کی توجیہ مجاز کی روشنی میں نہ کی جائے تو افہام و تفہیم کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ مثلا قرآن کریم میں ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہے مگر اس کا منہ یعنی ذات۔ اگر یہاں وجہ منہ کی تعویل ذات سے نہ کی جائے تو پھر آیت کریمہ کا صاف صاف مطلب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ید، قدم، ساق جنہیں غیر مقلدین اللہ کے عضو تسلیم کرتے ہیں فنا اور زوال پذیر ہو جائیں گے، صرف باری تعالیٰ کا چہرہ ہی قائم و دائم رہے گا۔ چنانچہ اس مقام پر خود غیر مقلدین تعویل و تعبیر کی ضرورت سے بے نیاز نہیں رہ سکے اور ان کے لیے وجہ کی تعویل ذات سے کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ رہا۔ اسی طرح قرآن کریم میں آیت کریمہ ہے البتہ دغا بازی کر چکے ہیں جو تھے ان سے پہلے، پھر پہنچا حکم اللہ کا۔ ناظرین، اس آیت میں فاتی اللہ کی تعویل فاتی عذاب اللہ یعنی اللہ کا عذاب آیا سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں کتنے ہی ایسے مقامات ہیں جہاں غیر مقلدین نے تعویل و استعارے سے بلا جھجک کام لیا ہے۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ متقدمین کے نزدیک یہ صفات ید، وجہ، استوا متشابہ المانی ہے،
صفات متشابہات کے لغوی معنی تحت اللفظ کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی تشریح اور وضاحت معروف فی الخلق سے نہیں کر سکتے۔ اگر ان صفات کو معروف معنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کریں تو اس سے تجسیم لازم آتی ہے، اور کیفیت کی جہالت سے ہم تجسیم سے نہیں نکل سکتے۔ جبکہ متاخرین نے اہل بدعت کے بڑھتے ہوئے فروغ کی روک تھام کے لیے مسلک تعویل اختیار کیا اور تمام متشابہات کی مناسب تعویلات کیں، اور ان تعویلات کا شرعی جواز موجود ہے۔ متاخرین سلف صالحین سے استویٰ علی العرش کی کئی تعویلیں منقول ہیں، تاہم مشہور تعویل یہ ہے: استویٰ سے غلبہ و قبضہ مراد ہے، اور العرش تخت کو کہتے ہیں، اور استویٰ علی العرش اللہ تبارک تعالیٰ کے کائنات پر مکمل قبضہ قدرت اور اس کے حاکمانہ تصرف سے تعبیر ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اور کوئی گوشہ اس کے قبضہ قدرت اور تصرفات سے باہر نہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، امت کے اس عظیم حصے کو اور ان سے وابستہ محدثین کرام فقہائے عظام کو بدعتی اور گمراہ کہنے والا شخص خود گمراہ اور بدعتی ہے۔ یہاں آپ کو استویٰ علی العرش کے حوالے سے غیر مقلدین کے ناقابل فہم مسلک کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ ان کے مسلک سے آگاہی بہت ضروری ہے تاکہ آپ خود کو ان کے مسلک سے دور رکھ سکیں۔ ناظرین، غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ استویٰ علی العرش اپنے حقیقی معنوں پر محمول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر بیٹھا تخت پر، اور عرش اللہ تعالیٰ کا مکان ہے، اور اللہ تعالیٰ جہت بلندی سے متصف ہے۔ اسی طرح ید، وجہ، ساق سے اللہ تعالیٰ کے اعضاء و جوارح مراد ہیں، تاہم ان کی کیفیت مجہول ہے۔ ناظرین، اگر غیر مقلدین کے مذکورہ موقف و مسلک کو درست قرار دیا جائے تو ذات باری تعالیٰ کے لیے جسم تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہتا، کیونکہ باری تعالیٰ کے لیے مکان و جہت اور اعضائے جارحہ، منہ، ہاتھ، پنڈلی ثابت کرتی ہے۔ جسمانیت کے تمام پہلو غیر شعوری طور پر پیدا ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ مسئلہ مبہم اور ناقابل فہم بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ، ہاتھ، پنڈلی وغیرہ کے اسبات پر زور دیتے ہیں تو اس کے جو معنی انسانی ذہن میں متدابر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی ذات نہ صرف جسم رکھتی ہے بلکہ اعضاء و جوارح سے بھی متصف ہے۔ لیکن پھر جب آپ کہتے ہیں ان اعضاء جوارح کی کیفیت مجہول ہے، اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی مانند نہیں، اس کا چہرہ ہمارے چہرے کی طرح نہیں، تو فیصلہ کن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نفی کا اطلاق کس سے متعلق ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چہرے، ہاتھ، پنڈلی وغیرہ کے مدلولات ہی سے متصف نہیں، یا یہ کہ وہ ایک نوع کے اعضائے جارحہ تو رکھتا ہے مگر یہ اعضائے جارحہ تمام ذی اعضائے حیوانات سے مختلف ہیں؟ اگر پہلی صورت صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ الفاظ کے ہیر پھیر میں سرگرداں اور کسی نتیجے تک پہنچنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ایک چیز ثابت کر کے پھر اس کی نفی کر دینے سے کوئی واضح مفہوم سامنے نہیں آتا۔ اگر وہ دوسری صورت صحیح ہے تو پھر جسمانیت سے دامن بچانا محال ہے، اس لیے کہ آپ کی نفی کا اطلاق صرف حیت، شکل اور نوعیت پر ہوا ہے، جس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ید، وجہ، استویٰ علی العرش کے جسمانی مدلول تو ثابت ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ چہرے کے مقابلے میں بے نظیر ہیں۔ ناظرین، غیر مقلدین کے مسلک کی مذکورہ کیفیت سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا مسلک اہل سنت سے جدا اور ناقابل فہم ہے۔ ناظرین، علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا، صفات متشابہات میں تعویل سے پہلو تہی اختیار کر کے الفاظ کے ظاہری معنی کے درپے ہو جانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن کریم کی آیات تضاد بیانی کا شکار ہیں، کیونکہ صفات متشابہات کے ظاہری معنی مراد لینے سے قرآن کی کئی آیات تضاد و تناقض کا شکار ہوتی نظر آتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ غیر مقلدین امام مالک رحمہ اللہ کے قول سے غلط استدلال بھی کرتے ہیں۔ غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ صفات متشابہات کو حقیقی معنوں پر محمول کر کے اس کی کیفیت مجہول قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ایک بار ان سے جب استوا کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے واضح الفاظ میں فرمایا، الاستوا غیر مجہول، یعنی لفظ استوا کی دلالت اپنے معنی و مراد استقرار پر واضح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستقر ہیں، البتہ اس استقرار کی کیفیت مجہول ہے۔ ناظرین، علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالیٰ اس فریب استدلال سے پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ الاستوا غیر مجہول کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت استوا قرآن و حدیث میں مذکور ہے، یہ مطلب نہیں کہ اس کا معنی و مراد استقرار معلوم ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ اصل عقیدہ یہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ جسم سے اور جسم کی تمام خصوصیات، زمان و مکان اور حدود و جہت سے پاک اور منزہ ہے، لہذا ذات باری تعالیٰ کے حق میں کوئی لفظ بھی استعمال نہ کیا جائے جو جسم اور خاص ہے جسم پر دلالت کرتا ہو۔ مثلا لفظ عین عربی میں مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مکان جسم کا خاص ہے، لہذا ذات باری کے متعلق لفظ عین سے استفسار جائز نہیں،
مثلا عین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ چنانچہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ایک مقام پر لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر کیوں اور کیسے کا سوال اٹھانا ایسے ہی ابس ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے وجود پر کہاں اور کیسے کا سوال۔ لیکن غیر مقلدین اور نام نہاد سلفیوں کے نزدیک عرش باری تعالیٰ کا مکان اور فوق باری تعالیٰ کی جوہت ہے۔ دلیل مانگنے پر فوراً مسلم شریف کی حدیث پیش کر دیتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی سے پوچھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ جواب میں باندی نے کہا، فی السما، آسمان میں۔ غیر مقلدین اس حدیث سے یوں استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عین سے اللہ کی ذات کے متعلق سوال فرمانا مکان الہی کے ثبوت پر واضح دلیل ہے۔ پھر باندی کے جواب فی السما پر خاموش رہنا بلکہ اسے مومنہ قرار دے کر آزاد کرا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ باندی کا جواب درست تھا کہ اللہ تعالیٰ فی السما یعنی جہت فوق میں ہے۔ ناظرین، مذکورہ حدیث کی چھان بین کرنے پر معلوم ہوا کہ غیر مقلدین نے جس حدیث کو بنیاد بنا کر اپنے عقیدے کی عمارت کھڑی کی ہے اس کو محدثین نے معلول اور شاذ قرار دیا ہے، اور یاد رہے کہ حدیث معلول اور شاذ حدیث ہے۔ اس حدیث پر اختلاف بھی موجود ہے جو مقلدین پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ ایک معلول اور شاذ روایت سے عقیدے کا استنباط نہیں کیا جا سکتا، اور ایسی شاذ روایت کو بنیاد بنا کر اشاعرہ کو گمراہ اور بدعتی کہنا تو سراسر جہالت ہے یا تعصب۔ بالفرض اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا تو پھر عین کا سوال ذات باری تعالیٰ کے مکان کے لیے نہیں بلکہ منزلت اور مرتبے کے لیے ہوگا، یعنی ہمارے اللہ کا مرتبہ کیا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کا مکان کون سا ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ چند فرقوں کا جو عرش اور اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات کے حوالے سے تھا۔ یاد رہے کہ اللہ کی ذات میں زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں تدبر کرنا چاہیے کہ جن سے اللہ کی بڑائی معلوم ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ انسان اس پر بحث کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں ہیں۔ تو انسان یہ سوچے کہ عرش معلیٰ جیسی عظیم مخلوق کو تخلیق کرنے والی ذات کتنی عظیم ہوگی۔ ناظرین، عام مسلمانوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اسی طرح کے مسائل میں نہ الجھیں، البتہ ان کا مناسب علم ہونا ضروری ہے تاکہ خود کو گمراہی سے بچا سکے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی چند صفات ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد آپ کو عرش کے بارے میں مزید حقائق بھی بتاتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ یاد رکھیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ تمام نقائص اور عیوب سے اور حدوث کے نشانوں سے اور مخلوقات کی مشابہت سے اور مماثلت سے پاک اور منزہ ہے، اور وہ خداوند بے مثل و مانند ہے، جواہر اور عرض ہونے سے مبرہ، اور صورت اور شکل و جسم اور جسمانیت سے مارا ہے، اور جواہر اور اجسام اور اراض کی صفات اور لوازم سے مبرہ ہے۔ وہ بے مثل اور بے چون و چگون ہے، کوئی شے اس کی مثل اور برابر نہیں، اور کوئی چیز خدا تعالیٰ کا ہمسر نہیں، اس لیے کہ خداوند قدیم اور ازلی ہے۔ تو ممکن اور حادث کی مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بالفرض خدا کا مخلوق کے مشابہ ہونا جائز ہو تو پھر مخلوق کے احکام کا خالق پر جاری ہونا بھی ممکن ہوگا۔ الغرض نہ خدا مخلوق کے مشابہ ہے اور نہ مخلوق خدا کے مشابہ ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ قدیم کی کوئی صفت حادث میں اور حادث کی کوئی صفت قدیم میں پائی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے تغیر و تبدل سے پاک ہے، اس لیے کہ تغیر و تبدل ممکن کی صفت اور خاصیت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے اور نہ جوہر ہے اور نہ عرض ہے، وہ ان سب چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ جسم تو اس لیے نہیں کہ جسم بہت سے اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، اور جو مرکب ہوتا ہے اس کی تحلیل اور تفریق اور تقسیم بھی ممکن ہوتی ہے، اور ترکیب و تحلیل اور تفریق و تقسیم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت دور ہے۔ نیز جو چیز اجزاء سے مل کر بنتی ہے، اول تو اپنی ترکیب میں اجزاء کی محتاج ہوتی ہے، اور احتیاج اور خدائی کا جمع ہونا عقلاً محال ہے، اور پھر مرکب اپنی بقا میں اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ احتیاج سے منزہ ہے۔ ناظرین، اللہ کی یہ صفت ہے کہ اس کے لیے باپ اور بیٹا ہونا محال اور ناممکن ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کا جسم ہونا ناممکن اور محال ہے، تو ثابت ہو گیا کہ خدا نہ کسی کا باپ ہو سکتا ہے اور نہ بیٹا ہو سکتا ہے، کیونکہ توالد اور تناسل خاص ہے جسمانیت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک اور منزہ ہے۔ نیز توالد اور تناسل محتاجگی کی دلیل ہے۔ جیسے اولاد اپنے پیدا ہونے میں ماں باپ کی محتاج ہے، ایسے ہی ماں باپ اپنی خدمت گزاری میں اور نسل کے باقی رہنے میں اولاد کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ احتیاج سے منزہ ہے۔ نیز اولاد ماں باپ کی ہم جنس ہوا کرتی ہے، سو اگر کوئی خدا کا بیٹا ہوگا تو خدا کی وحدانیت ختم ہو جائے گی، جو دلائل سے ثابت ہے۔ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے کوئی صورت اور شکل نہیں، اس لیے کہ صورت اور شکل تو جسم کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو صورتوں اور شکلوں کا خالق ہے۔ هو اللہ خالق الباری المصور۔ جس چیز کے لیے صورت اور شکل ہوتی ہے وہ محدود اور متناہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ میں کوئی تغیر و تبدل نہیں،
اور خدا کے لیے کوئی حد اور نہایت نہیں۔ ناظرین، خدا تعالیٰ کے لیے کوئی مکان اور زمان اور جہت اور سمت نہیں، کیونکہ وہ غیر محدود ہے، اور مکان اور جہت محدود کے لیے ہوتے ہیں، اور مکان اور زمان مکین کو احاطہ کیے ہوئے اور گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کو محیط ہے۔ زمین و زمان اور کون و مکان سے اسی کی مخلوق ہے اور اسی کے احاطہ قدرت میں ہے۔ اس کی ہستی سمت اور جہت اور مکان اور زمان کی حدود اور قیود سے پاک ہے، لہٰذا خدا تعالیٰ کے متعلق یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ وہ کہاں ہے اور کب سے ہے، اس لیے کہ وہ مکان اور زمان سب سے سابق اور مقدم ہے۔ مکان اور زمان سب اسی کی مخلوق ہے، وہ تو لامکان اور لازمان ہے۔ اس کی ہستی مکان اور زمان پر موقوف نہیں، بلکہ زمان اور مکان کی ہستی اس کے ارادے پر موقوف ہے۔ ناظرین، خدا تعالیٰ اس سے منزہ ہے کہ وہ عرش پر یا کسی جسم پر متمکن اور مستقر ہو، جس طرح بادشاہ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ کی نسبت ایسا کہنا جائز نہیں، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کوئی مقداری نہیں، کیونکہ کسی جسم پر وہی چیز متمکن ہو سکتی ہے کہ جو ذی مقدار ہو، اور اس سے بڑی ہو یا چھوٹی ہو یا اس کے برابر ہو، اور یہ کمی بیشی بارگاہ خداوندی میں محال ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں جو اس سوال سے جڑا ہے کہ کیا عرش خدا سے بڑا ہے؟ یہ واقعہ ایک مناظرے کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں رئیس المناظرین متکلم اسلام ترجمان اہل سنت حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی صاحب رحم اللہ نے فرمایا کہ میں مکہ سے مدینہ جا رہا تھا، راستے میں غیر مقلدین شرارتیں کر رہے تھے، بس میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ روزہ پاک کی زیارت کی نیت نہ کرنا، مسجد نبوی کی نیت کرنا۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی صاحب رحم اللہ نے فرمایا یہ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ روزہ پاک کی ہی نیت کریں، مسجد میں تو جانا ہی جانا ہے۔ وہ حضرات مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی صاحب رحم اللہ کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی صاحب رحم اللہ نے فرمایا کہ لوگ مکہ سے مدینہ کیوں جاتے ہیں؟ 1,00,000 کا ثواب چھوڑ کر 50,000 کا ثواب لینے کے لیے؟ یہ کوئی عقل مندی تو نہیں کہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو حاصل کیا جائے، وہ بھی اتنا لمبا سفر کر کے اور اتنے پیسے لگا کر؟ یہ اتنا نقصان کیوں کرتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ وہاں کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو بیت اللہ میں بھی نہیں ہے، جس کی شان بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ وہ خاک و پاک جو جسد اطہر سے مس کر رہی ہے، وہ درجے میں عرش اعظم اور بیت اللہ دونوں سے بڑھ کر ہے۔ حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی صاحب رحم اللہ نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو بلند کر دیا، اس لیے کہ خدا لامکان ہے۔ اگر خدا کا مکان ہوتا تو ہم اسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے اعلیٰ سمجھتے، لیکن چونکہ خدا لامکان ہے، اس لیے جتنے مکان والے ہیں ان میں سب سے زیادہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی ہے۔ ایک غیر مقلد جلدی سے بولا، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کا بھی مکان ہے عرش اعظم۔ حضرت محمد امین صفدر اوکاڑوی صاحب رحم اللہ نے جواب میں فرمایا، آپ کو مکان مکین کا معنی بھی آتا ہے؟ مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے، اسی لیے تو آدمی اس کے اندر بیٹھتا ہے۔ کیا عرش خدا تعالیٰ سے بڑا ہے اور وہ خدا کو گھیرے ہوئے؟ غیر مقلد نے کہا بے شک عرش بڑا ہے۔ حضرت نے جواب میں فرمایا، پھر تو نماز کے شروع میں اللہ اکبر کیوں کہتا ہے، العرش اکبر کیوں نہیں کہتا؟ جب تو اللہ اکبر سے نماز شروع کرتا ہے پھر تو بڑا بے ایمان ہے کہ تجھے اللہ سے بھی بڑی چیز مل گئی ہے، پھر بھی تو اللہ اکبر کہتا ہے۔ وہ شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ عرش ایک عظیم بلند نورانی مخلوق ہے۔ عرش و کرسی پر ایمان لانا واجب ہے۔ جہاں تک سوال ہے کہ عرش کتنا بڑا ہے، عرش تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ اللہ پاک نے اسے 7ویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے۔ عرش جنت کے اوپر ہے، جیسا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کریم سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو کہ وہ اوسط بہشت اور اعلیٰ جنت ہے، اور اس کے اوپر عرش رحمان ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں، یعنی جنت کی چھت عرش ہے۔ ناظرین، جہاں تک سوال ہے کہ عرش کس چیز سے بنا ہے تو اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ نور سے بنا ہے، سبز زبرجد سے بنا ہوا ہے، سرخ یاقوت سے بنا ہے۔ امام ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی حقیقت کا قطعی علم نہیں، اس لیے اس بارے میں حتمی رائے قائم کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ اس کی حیت، شکل و صورت کے بارے میں تحقیق یہ ہے کہ عرش گول نہیں ہے، بلکہ وہ گنبد نما ہے جو جنت کی چھت ہونے کے ساتھ تمام مخلوقات اور دنیا کے اوپر سایہ فگن ہے۔ اس کے 4 ستون ہیں۔ زمین و آسمان سے بھی پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ہر معمار پہلے دیواریں بناتا ہے پھر ان پر چھت ڈالتا ہے، لیکن اللہ پاک نے پہلے چھت بنائی پھر دیواریں، کیونکہ اس نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے عرش بنایا، پھر ہوا کو پیدا فرمایا، اس کے پر بنائے، ان پروں کی کثرت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے،
پھر ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر ہے جبکہ پانی ہوا پر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو عرش و کرسی کی حاجت نہیں، بے شک وہ ان دونوں کے بنانے سے پہلے بھی تھا، حالانکہ اس وقت مکان بھی نہ تھا۔ ناظرین، جہاں تک سوال ہے کہ زمین و آسمان سے پہلے عرش کہاں تھا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اس وقت اللہ کریم کا عرش پانی پر تھا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں عرش سے لٹکی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، رشتہ داری یہ کہتی ہے یا اللہ میں تیری وجہ ہی سے ہوں لہٰذا مجھے نہ توڑا جائے۔ نمبر 2، امانت یہ کہتی ہے یا اللہ میں تیری وجہ سے ہوں لہٰذا مجھ میں خیانت نہ کی جائے۔ اور نمبر 3، نعمت کہتی ہے یا الہی میں تیری طرف سے ہوں لہٰذا میری ناشکری نہ کی جائے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ عرش اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا عظیم مظہر ہے۔ عرش کیسا ہے، عرش کی عظمت و جلالت کیا ہے، مکمل تفصیل آپ نے ملاحظہ کی ہے۔ آخر میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ صفات جلال اور جمال سے موصوف ہے۔ اس کی ذات، اسماء، صفات اور افعال سبھی کامل ترین ہے۔ اس کی کوئی ہم نام یا ہم سر نہیں، اس کی کوئی شبیہ یا اس کا کوئی ثانی نہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے خصوصی ناموں میں سے خالق اور الخلاق ہے۔ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت اور فعل ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا واضح ترین علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا ہر حقیقت کی بنیاد ہے، کیونکہ تمام کی تمام موجودات اسی کی ایجاد اور پیدا کرنے کی وجہ سے ہیں۔ وہی پیدا کرتا ہے اور جانتا ہے، اسی لیے تمام اقوام اس کے خالق ہونے کی قائل رہی ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے شرک و کفر کرنے والے پر اسی صفت کو حجت بنایا اور فرمایا، کیا انہیں عدم سے وجود دیا گیا یا وہ اپنے آپ کو خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میں نے یہ آیت سنی تو قریب تھا کہ میرا دل ہوا ہو جاتا۔ ناظرین، ہمارا پروردگار بلا نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، اس میں اس کا کوئی ساتھی نہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ ناظرین، اگر پورے جہان کے لوگ بھی کسی معمولی چیز کو پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں تو پیدا نہیں کر پائیں گے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے سب اس کے لیے جمع ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ وہی بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ کسی بھی چیز کا وجود اسی کی تخلیق ہے، کیونکہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ اس کی مخلوقات بہت زیادہ اور لامتناہی ہیں، تخلیق میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ برکتوں والا ہے اور وہ سب سے بہترین خالق ہے۔ وہ ازل سے اپنی مرضی کے ساتھ پیدا کرتا چلا آ رہا ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جو بھی پیدا کرتا ہے اسے کامل مہارت سے بناتا ہے۔ وہی پیدا کرتا ہے اور درست بناتا ہے، وہی صحیح تخمینہ لگاتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔ تمام مخلوقات اس کی تدبیر اور تخمینوں کا مظہر ہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کا صحیح تخمینہ بھی لگایا۔ ہر مخلوق کی تخلیق حکمت سے بھری ہوئی اور فضولیات سے مکمل طور پر پاک ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا؟ ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ہم نے آسمانوں، زمین اور ان کے مابین چیزوں کو کھیل کود میں پیدا نہیں کیا، ہم نے انہیں حقیقی مصلحت پر پیدا کیا ہے۔ سارا جہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا گواہ ہے اور ہر چیز اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یکتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے، اس میں ہر طرح کے پربہار چیزیں اگائیں۔ یہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور سبق ہے۔ ناظرین، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں اور انہی کی مثل زمین کو بھی پیدا کیا۔ اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہی اکیلا خالق ہے، باقی جو کچھ ہے وہ مخلوقات ہے، اور مخلوقات کے بارے میں سوچ و بچار نصیحت اور عبرت کا باعث ہے۔ اس سے خالق کی تعظیم کے لیے رغبت پیدا ہوتی ہے اور یہ ایمان میں اضافے کا باعث بھی ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بارے باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے
اور آسمان و زمین کی تخلیق میں سوچ بچار کرتے اور پکار اٹھتے ہیں، ہمارے پروردگار نے تو یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تیری ذات اس سے پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔